अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहाब और आप लोग देख रहे हैं द काउ न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवान जिसका ताल्लुक पेशावर से है और वो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में वो कदम क्यों रख रहे हैं और आगे का उसका क्या प्लान है। जी लाइक, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग की साइट पे आ रहे हैं आप और साथ में आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, यानी कि मीडिया स्टडीज़ एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। तो कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? डिजिटल मार्केटिंग एक अलग दुनिया है, सहाफ़त और मीडिया एक अलग दुनिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ रह जाता है डिजिटल मीडिया का और मीडिया मार्केटिंग का, तो अगर हम देख लें तो दोनों में एक वर्ड कॉमन यूज़ हो रहा है जो कि मीडिया का यूज़ हो रहा है। लोग समझते हैं कि मास मीडिया के स्टूडेंट जो हैं या मास मीडिया कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ जर्नलिज्म तक रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया एक वास्ट फील्ड है, उसमें आप किसी भी एंगल में किसी भी तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आप मास मीडिया कर रहे हैं या आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ जर्नलिज्म तक ही महदूद रहें। मीडिया के अंदर आप ब्रॉडकास्टिंग साइट पे जा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेरियन साइट पे जा सकते हैं, उसके साथ साथ आप मार्केटिंग साइट पे जा सकते हैं। फिर आपने पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और मैं क्यों करना चाह रहा हूँ या मैं मीडिया साइट पे क्यों नहीं आना चाह रहा। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ये करते हैं कि हम या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या हमारी सर्विस होती है जिसको हम ऑनलाइन सेल करते हैं। ये सब कुछ डिजिटली होता है इंटरनेट के थ्रू। आप किसी वेबसाइट पर जाकर या किसी सोशल ऐप पर जाकर आप ये चीज़ें सेल कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। आप खुद अपने आप को एक ब्रांड बनाकर वहाँ पर सेल कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप खुद को ब्रांड बना लेते हैं तो फिर जो आपकी जो शख्सियत है आप उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर लोगों के प्रोडक्ट्स, लोगों के ब्रांड्स को आपकी ज़रूरत होती है, आप खुद को डिजिटली सेल करके उनकी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे बात की कि खुद को ब्रांड बना के डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सेल किया जाता है, तो ये इंसान खुद को कैसे ब्रांड बनाता है? इंसान तो हर इंसान की अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, हर इंसान का अपना वो होता है कि मैं किस तरह सोचता हूँ, किस तरह पहनता हूँ, किस तरह खाता हूँ। तो एक इंसान अपने आप को किस तरह ब्रांड बनाते हो, फिर डिजिटल दुनिया में वो किस तरह पॉसिबल है? ये आपने बहुत मज़े का क्वेश्चन किया है। हमारे इर्द गिर्द के नौजवान क्या होते हैं, वो दूसरे लोगों को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के उनसे मुतासिर होते हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को या अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते और शायद वो जान ही नहीं सकते कि उनकी स्किल्स या उनकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में होती हैं। तो जब वो अगर अपनी शख्सियत को पहचान ले या अपने स्किल्स के ऊपर जो उनके अंदर होती हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें, उनको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, उनको पॉलिश करना शुरू कर दें और फिर वो चीज़ जिसमें वो एक्सपर्ट हैं उसी काम को आगे लेकर चलना शुरू कर दें, तो वो अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं। इसके लिए उनको उनकी जो बैकग्राउंड है उसको समझ के किस तरह उनकी ग्रो अप हुई है और उनको किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं, उनके स्किल्स किस चीज़ में ज़्यादा हैं, उन चीज़ों के ऊपर काम करके वो ख़ुद को एक शख्सियत बना सकते हैं। और फिर आज के दौर में तो ख़ुद को ब्रांड बनाना मतलब पहले होता था कि लोग मूवीज़ साइट पे जाते थे, मूवीज़ में जाकर या हॉलीवुड बॉलीवुड साइट पे जाकर उनको थोड़ा फेमस होना पड़ता था या कोई फेमस पर्सनैलिटी बनने के लिए उनको पॉलिटिक्स साइट पे जाना पड़ता था। आज तो सिंपल सी चीज़ है कि बस आपके पास मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए। आप डिजिटल मीडिया, टिकटॉक, सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह को आप देखते हैं, यूट्यूब वगैरह को, लोग एक एक मिनी व्लॉग बना के एक एक रात में फेमस। इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है, या आप किसी कंपनी के साथ हों या आपकी कोई डिजिटल एजेंसी हो, ये होना ज़रूरी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप ऐसा करते हैं कि आप अगर एसईओ के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आप किसी की वेबसाइट को या किसी के जो उनकी कोई प्रोडक्ट वगैरह है या उनकी कोई वेबसाइट है या उनके कोई ऐप्स वगैरह है या उनकी कोई ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो आप उनको रन करते हो और उनके लिए आप अपनी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हो कि किस तरह आप उनकी वेबसाइट को या उनकी प्लेटफॉर्म को ट्रैफिक देंगे। यानी कि आप एक वर्क टू होम होता है ये, इसमें कोई कंपनीज नहीं होती है, इसमें कोई इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं होती, आपको ओपनली आप ओपन हैंड होते हैं आपके पास। अच्छा, एक चीज़ जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप डिजिटली कहीं पे काम कर रहे हैं या आप कहीं फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो हर चीज़ में एथिक्स और लॉज बिल्कुल होते हैं, ज़रूर होते हैं, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब एसईओ की बात कर लें या डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें तो इसके अंदर भी आपको एक लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। एसईओ का फुल फॉर्म भी बता दें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको उस एक सराउंडिंग के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, आपको एथिक्स और लॉज को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लॉज और एथिक्स वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने एक्ट्स हैं, हर चीज़ के ऊपर एक नया मुकदमा हमें देखने को मिलता है। जब आप अभी तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किस तरह मुकदमा? डिजिटल मार्केटिंग बहुत अभी एक फेमस कुछ टाइम पहले एक वो डक्की भाई का केस चल
رہا تھا جہاں پر انہوں نے ایک کسی گیمنگ ایپ کو پروموٹ کیا تھا یا کوئی میرے خیال سے شاید بیٹنگ ایپ تھی, مجھے صحیح سے کنفرم بھی نہیں ہے. اس چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے ان کو اس میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں اور پروموٹ کر لیتے ہو اور آپ کو ایتھکس اور لاس کا نہیں پتہ ہوتا, تو پھر آپ کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ڈیجیٹل کے زمرہ ہے, جس طرح ابھی آپ نے ڈکی بائی کی بات کی, تو ڈکی بائی تو پروموشن کر رہے تھے, وہ تو ایک یوٹیوبر ہے, تو وہ کس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے ایک پروموشن کے ایڈ بنا رہے ہیں اور ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تھرو میڈیا. اس میں ڈیجیٹل میڈیا کہاں سے انوالو ہوا؟ ڈیجیٹل میڈیا کا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے یا آپ خود ہوتے ہیں, تو آپ ڈفرینٹ قسم کے ہیش ٹیگ یوز کرتے ہیں, آپ وہ پروڈکٹ دکھاتے ہیں, وہ پروڈکٹ دکھا کے اس کو ایک چیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں. مطلب میں بھی اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں, میری پسند کی چیز ہے اور آپ کی پسند کی چیز ہے, اگر میں اس کو سیل کر رہا ہوں اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں, تو میں اس کو ایسے کی ورڈز دوں گا کہ جب آپ اپنی پسند کی چیز سرچ کریں گے تو آپ کو اوبویسلی میرا پروڈکٹ نظر آئے گا وہاں پہ. تو جب انہوں نے, شاید میں ان کی ٹارگٹ نہیں کرتا یا ان کو میں یہاں پہ نومینیٹ نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میں کسی ایسے ایپ کو یا کسی ایسی پروڈکٹ کو پروموٹ کروں گا جو کہ ایتھیکلی وائلنس کریٹ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے میرے خلاف تو پھر ایسے مقدمات ہوں گے. اچھا, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں اس پہ کافی نظر رکھی جا رہی ہے اور کافی مشکلات درپیش کی جا رہی ہیں, آپ کا یہی مطلب ہے؟ اگر ہم ایتھکس اور رولز کے اگینسٹ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیزوں کے اوپر پھر نظر رکھنا بھی ضروری ہے. اور زیادہ تر ایسی پلیٹ فارمز جو ہیں وہ پاکستان میں میرے خیال سے نہیں ان کے اوپر اتنا خاص کام ہو رہا, کیونکہ یہ ویب سائٹ جو ہیں یہ باہر سے ان کو بنایا جاتا ہے ابراڈ کنٹریز میں, اور پھر پاکستانی نوجوان جو ہے وہ ان کے اوپر جا کر اپنے اکاؤنٹس بنا کے یا آئی ڈیز بنا کے ان کے تھرو ارننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون سی ایپس ہیں جو فورن میں بنتی ہیں یا پھر فورن سے ایپس ہیں اور وہ پاکستان کے نوجوان ان کو لاگ ان کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں, ایسی کون سی ایپس؟ ابھی جتنا میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے یہ تھوڑا کریٹیکل کویسچنز میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آپ ہم سے ڈسکس کر رہے تھے آف کیمرہ کہ میں نے کورس وغیرہ بھی کیا ہوا ہے, تو کس طرح وہ کون سی ایپس ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے اور ہمارے جو ویورز ہیں یا پھر مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح وہ. اچھا, پاکستان میں جو موسٹ فیمس ایپس ہیں جس کو تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ وہاں پر جا کر اپنے اکاؤنٹس بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو موسٹ فیمس جو ہے شاپیفائی نام کا ایک سائٹ ہے, اس کی اسپیشلی اب گوگل ایپس وغیرہ پہ یا آپ کو ایپ اسٹور وغیرہ پہ اس کا ایپ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے. آپ وہاں پر جا کر اپنے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, وہاں پر آپ ڈفرینٹ لوگ آپ کو آرڈرز دیتے ہیں یا نہیں. میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ سوال دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ایپس ہیں جو فورن کنٹری میں بن رہی ہیں اور وہ پاکستان میں لاگ ان ہو رہی ہیں. ہم نے ڈکی بائی سے یہ بات شروع کی تھی کہ ڈکی بائی کے اوپر کیس کیوں ہوا تھا اور ہیش ٹیگ آپ نے کچھ ریفرنس وغیرہ دیے, پھر آپ کرتے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, ایسی کون سی ایپس ہیں جن کو یوز کرنے سے پاکستانی نوجوانوں کے اوپر یا فری لانسر کے اوپر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, آپ نے کویشچن اب چینج کر لیا. پہلے آپ کا کویشچن دوسرے رخ کی طرف تھا. آپ نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ جو ایسی کون سی ایپس ہے جو یہاں کے نوجوان یوز کرتے ہیں, وہاں کی اپلیکیشنز. تو جتنی بھی ہمارے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا ڈیجیٹل اپلیکیشنز ہیں جس کے تھرو لوگ ارن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بزنسز کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے پاس شاپیفائی وغیرہ ہیں. باقی ایسی کوئی بھی ایپ ہو, اب مجھے اتنا خاص علم نہیں ہے اس چیز کا, لیکن ایسی کوئی بھی ایپ ہو جو کہ آپ کو ایتھیکلی اس چیز کو رن کرنے کے لیے منع ہو یا آپ کی گورنمنٹ اس چیز کو آپ کی کنٹری میں الاؤ نہیں کرتی اور آپ اس چیز کو یا اس ایپ کو پروموٹ کرتے ہو یا اس پہ خود بھی کام کرتے ہو, تو ایتھیکلی آپ اس چیز کو وائلیٹ کریں اور آپ اس کے اگینسٹ ہو. ٹھیک. اچھا, یہ بتائیے پاکستان میں فری لانسنگ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی فری لانسنگ کے زمرے میں آتی ہے اور فری لانسنگ میں پھر پابندیاں بھی کی جا رہی ہیں, جس طرح کے ڈفرینٹ ایپس ہیں ڈفرینٹ. ابھی ہم نے سنا تھا کہ فائبر کو بھی پاکستان میں شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اس طرح اوبر جو کہ ایک پارٹ ٹائم جابس کے لیے اویلیبل ہوتی تھی اور ڈفرینٹ اس کے اوپر فنکشنز ابھی نئے بھی آ رہے تھے, تو اس طرح مختلف ایپس ہیں جو بند کی جا رہی ہیں اور پاکستانی حکومت کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں فری لانسنگ اس کی وجہ سے کتنی افیکٹ ہو رہی ہے اور کتنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے؟ فری لانسنگ نا ہمارے پاس ایک ایسی سائٹ ہے کہ جہاں پر ہم دوسروں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں فری لانسنگ میں. تو اگر آپ ایپس کی بات کر رہے ہیں تو ایپس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کوئی ایپ یوز کرتے ہیں اور مطلب پہلے ٹائم میں ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی پروڈکٹ
خریدنے کے لیے یا سیل کرنے کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا, مارکیٹس میں گھومنا پڑتا تھا, ایک ایک دکان پہ جا کے آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑتی تھی. ایون آپ کو اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ملتی تھی وہاں پر یا نہیں ملتی تھی. لیکن جب سے آپ نے یہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف رخ کیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف رخ کیا ہے, تو وہ آپ کو اسپیشلی ایڈس بھی پرووائڈ کرتے ہیں جہاں سے آپ اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس تک اپنا پروڈکٹ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہو گیا جس نے فزیکل مارکیٹ کو تو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے, ہٹ کیا ہے, لیکن اس نے اپنا ایک نام بنایا ہے اور لوگوں کی زندگیاں آسان بنائی. میرا سوال آپ سے سمپل ہی یہ ہے, پاکستان میں فری لانسنگ کہاں دیکھ رہے ہیں جس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, جو ایپس بند کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے بات کر دی نا کہ فری لانسنگ کی وجہ سے عوام کو سہولت میسر ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں, وہ ایپس جس سے لوگ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, لوگوں کے لیے لوگ بزنس کرتے ہیں. بظاہر ایک بزنس مین, بظاہر آپ ڈیجیٹل مارکیٹر, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کتنی مشکل پیدا ہو رہی ہے کاروبار میں؟ اس چیز کے اوپر میری کوئی خاص ریسرچ تو نہیں ہے اور نہ میں نے اس چیز کو اتنا ابھی تک نوٹس کیا ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ وہ ایپس یا وہ ویب سائٹ یا وہ بزنس کے طریقے جو کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں یا آپ کو کہیں نہ کہیں اسکیم کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ کی وہ کنٹری کے لیے تھوڑے اچھے نہیں ہوتے یا آپ کی کنٹری کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی اپلیکیشنس کو آپ کے لیے بین کر دیا جاتا ہے. اور میرے خیال سے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ جو چیزیں آپ کے لیے یا آپ کی کنٹری کے لیے سہولت کاری نہ کرے بلکہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے یا آپ کو اسکیم کر کے آپ کے جو فنڈز وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ سے ہتھیا لے, تو ایسی چیزوں کے اوپر پھر بین لگانا ضروری ہوتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا بریک. اور ہمارے ساتھ ڈیجیٹل ایکسپرٹ کہہ سکتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹر کہہ سکتے ہیں اور میڈیا کے اسٹوڈنٹ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں, لائک عابد علی موجود ہیں. لائک ہم نے تو کافی باتیں کر لی ہیں بزنسز کے اوپر, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر, اور ڈیجیٹل جو ایپس ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے چھوٹی موٹی ڈسکشن کر لیے. یہ بتائیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے فری لانسرز کے لیے؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو کہ یا آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا سی ایس سے کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے یا وہ سی ایس کی فارم سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ بزنس مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, تو ان کے لیے ایسی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ صرف نہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو اس سے فائدہ دے بلکہ وہ ابراڈ کنٹریز کے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو بے روزگاری کی ایک لہر ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی, اور دوسرا ہمارے پاس جو ابراڈ کنٹری کے لوگ ہیں وہ ہماری پروڈکٹس کو خریدیں گے. اس میں تھوڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھوڑا بہتر ہو جائے گا اور ہمارے ملک جو ہے وہ تھوڑا ترقی کی طرف بڑھ جائے گا. حکومت کچھ خاص اقدامات نہیں کر رہی آئی ٹی کے سیکٹر میں یا پھر فری لانسنگ کی سائٹ پہ, کچھ اس طرح نظر آ رہے ہیں؟ اقدامات تو ہر طرف کیے جا رہے ہیں, لیکن آہستہ اقدامات تو ہر طرف کیے جا رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہر چیز کو ایک اسکیل کی طرف لایا جاتا ہے. ہر چیز کو ٹریک پر لانے پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ابھی پنجاب حکومت نے تو بہت اچھے فیصلے کیے ہیں پنجاب کی عوام کے لیے, اور میری درخواست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں یا جو ہماری جو یہاں کی منتخب پارٹی ہے اس کے جو چیئرمین وغیرہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کے پی کی عوام کے لیے بھی ایسی سہولیات فراہم کریں کہ وہ بھی دنیا کے ساتھ جس دور میں دنیا دوڑ رہی ہے اس کے ساتھ اسی رن وے پہ دوڑ لگائیں اور جو ان کو دکھائیں کہ واقعی کے پی کی عوام بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. کے پی کے کی بات آپ نے کی, تو اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے رہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں رہیں, اور آپ نے ڈگری میڈیا اسٹڈیز اینڈ ماس کمیونیکیشن کی ہوئی ہے اور ابھی آپ کی ڈگری کمپلیٹ بھی ہو جائے گی, جبکہ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرا تھوڑا سا صحافت کی طرف بھی رجحان ہے, تو کس طرح استعمال کریں گے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کو؟ اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پہلے تو ڈیجیٹل میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنی فیلڈ میں کسی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہوں. یہ میرے پاس ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے. اگر میں اس کو
جرنلزم سائڈ پہ جاؤں گا تو اوبیسلی مجھے ہیش ٹیگز وغیرہ کی ضرورت پڑے گی, مجھے اپنے کنٹینٹ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی برانڈنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو ظاہر سی بات ہے میں پھر کی ورڈز وغیرہ اور ہیش ٹیگز وغیرہ ڈھونڈوں گا, ایسے ورڈز کی تلاش کروں گا جو کہ لوگ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں, یا لوگ جو وہ کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تلاش کروں گا, اور ان کو وہ چیزیں بالکل ان کے اس جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم کی ورڈز وغیرہ ہیش ٹیگز وغیرہ یوز کرتے ہیں, یہی ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو میں اپنی اس اسٹریٹجی کو اپنے کنٹینٹ میں یوز کروں گا. یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ فزیکل مارکیٹنگ کو کتنا افیکٹ کر رہی ہے, وہ کتنا امپیکٹ ڈال رہی ہے اپنا فزیکل مارکیٹنگ کے اوپر؟ اچھا, جس طرح ہمارے بازاروں میں رش دیکھنے کو ملتا تھا اور لوگ خریداریوں کے لیے باہر نکلتے تھے, آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ فزیکل مارکیٹ جو ہیں وہ وہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سنیچرز ہوتے ہیں, چیزیں ہم سے گم جاتی ہیں, یا ہم کوئی چیز خود گما لیتے ہیں, یا ہم سے سنیچ ہو جاتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, مارکیٹس میں رش بڑھ جاتا ہے. تو اس چیزوں سے ایک بچنے کے لیے میرے خیال سے کہ یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ بہت بہتر ہے. یہاں سے ہم کوئی بھی اپنا پروڈکٹ وغیرہ یا اپنی جو ہماری نیڈ ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم کوئی چیز خرید سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے ظاہر سی بات ہے فزیکل مارکیٹ کو ہٹ تو کیا ہے, لیکن فزیکل مارکیٹ کی آج بھی وہی ڈیمانڈ ہے جو پہلے تھی. آپ کا مطلب یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے فزیکل مارکیٹ کو ہٹ تو کیا ہے, لیکن فزیکل مارکیٹنگ اپنی ویلیو اور اپنا جو مقام ہے اس نے برقرار رکھا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ اگر کوئی پروڈکٹ بائی بھی کرتے ہیں, آپ کوئی چیز خریدتے بھی ہیں, تو وہ چیز میں آپ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں آیا یہ جیسی کوالٹی کی میں چاہتا ہوں ویسی ہوگی یا نہیں, یا جو میری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق یہ پوری ہوگی بھی کہ نہیں. پھر آپ فزیکل مارکیٹ میں اس چیز سے مطمئن ہوتے ہیں, آپ خود جاتے ہیں وہاں پر جا کے پروڈکٹ دیکھتے ہیں, پروڈکٹ کو ٹچ کرتے ہیں, اس کو اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے چیک کرتے ہیں, اگر وہ آپ کو فلفل آتی ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں. یہ بتائیے, آپ نے ابھی لاسٹ میں کہا کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس سے مارکیٹوں میں رش کم ہوئی ہے, تو مارکیٹوں میں جو رش کم ہوئی ہے اس سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ ای کامرس جو ایک بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے اور آنے والے وقت میں میرے خیال سے سارا بزنس ای کامرس پہ کنورٹ ہو جائے گا, اور ابھی بھی وہ ہو رہا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس یہ بہن بھائی کا رشتہ ہے اس کا, تو پاکستانیوں کی ان ای کامرس کی طرف آنا چاہیے ود ڈیجیٹل مارکیٹنگ؟ مجھے وہاب جتنا میرا نالج ہے تو میرے مطابق تو جتنا بزنس ہے وہ سارا ای کامرس ہی ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ تو آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے, صرف آپ کو ایک اسٹریٹجی پرووائڈ کرتا ہے اسی ای کامرس کو رن کرنے کے لیے. تو آپ جتنے بھی اپنا بزنس وغیرہ کرتے ہیں اس میں آپ کی جتنی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے. یہ بتائیے, یہاں پہ ایک اور سوال بھی ریز ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اور پھر ای کامرس کیا ہے, ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بھائی بہن کا رشتہ ہے ان کا, لیکن ان میں ڈفرینٹ کیا ہے پھر؟ میرے نالج کے مطابق جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, کیونکہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹ پہ کام کیا ہے, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میرے حساب سے وہ چیز ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کوئی سروس یا آپ کوئی پروڈکٹ وغیرہ جو ہے یا کسی کی ویب سائٹ جو ہے اس ویب سائٹ کے لیے ایک ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں تھرو کی ورڈز یا اس کے ہیش ٹیگز وغیرہ کے تھرو. اور جو ای کامرس ہے وہ آئی تھنک کوئی بزنس سائٹ وغیرہ ہے اس کا اتنا نالج نہیں ہے. یہ بتائیے, پاکستان کی بات ہم نے کر لی, ہم نے دنیا بھر کی بات کر لی, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کیسے ریلائبل ہو رہے ہیں اس وقت, تو پشاور کی بات ہم کریں گے کہ پشاور میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا اسکوپ ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس طرح اپنی جگہ بنا رہی ہے پشاور کی مارکیٹ میں؟ آپ دیکھ لیں تو پہلے کچھ ٹائم پہلے کی اگر ہم بات کر لیں, زیادہ پیچھے نہ جائیں, تو جو ہماری نوجوان نسل تھی وہ لوگ کاروبار کی طرف اتنا رخ کرتی تھی لیکن وہ ڈیجیٹل سائڈ پہ نہیں جاتی تھی. لیکن جب سے کے پی کی عوام کو یہ ایجوکیشن فیسلٹیز ملی ہیں اور ان کو تعلیم میں ایک آگے جانے کا موقع ملا ہے, تو تب سے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلی طور پر ظاہر کرنا شروع کیا ہے, اور ان کے مطابق جو وہ کر سکتے تھے اس اقدام تک انہوں نے اپنے آپ کو آگے پہنچایا ہے. اور اگر ہم دیکھ لیں تو پشاور میں بھی جتنے بھی ہمارے پاس برانڈز ہیں یا جتنے بھی کوئی بندہ کوئی چیز سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو فیس بک مارکیٹ پلیس پہ یہ چیزیں مل جائیں گی, گوگل پہ مل جائیں گی, OLX وغیرہ پہ مل جائیں گی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ لوگ کے برانڈس کی اپنی جو سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی. لوگ زیادہ تر جو چیز فزیکلی سیل کر رہے ہیں ان کے وہ ایڈز وغیرہ جو ہیں ڈیجیٹلی بھی چلا رہے ہیں. تو کے پی کی عوام بھی اس وقت اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ فزیکلی کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اپنے بزنس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, تو وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آج بھی ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لے رہی ہے. یعنی کہ پشاور میں بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اور
جو ڈیجیٹل بزنسز ہیں ان کا رجحان بڑھ رہا ہے یا پھر ہے اویلیبل ہے؟ اوبیسلی جب آپ کے پاس سہولیات میسر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو سہولیات مل رہی ہوتی ہیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی کرنا اتنی مشکل چیز نہیں ہے. آپ کو آپ کا فون اور انٹرنیٹ، میں نے جیسے بتایا، ان دو چیزوں کی زیادہ تر ضرورت ہوتی ہے. تو جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کے پی کے عوام کے پاس بھی الحمدللہ یہ سہولیات میسر ہیں، اور وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے اپنے بزنسز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے کس طرح پاکستانی نوجوان اس سے مفید ہو سکتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنا فیوچر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بنا سکتے ہیں؟ کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے بھی کوئی ڈگری ریکوائرڈ ہے؟ کیا کوئی ڈپلوما ریکوائرڈ ہے؟ کیا کوئی کورس ریکوائرڈ ہے؟ آئی تھنک ڈگری جو ہوتی ہے ہماری وہ جسٹ پیس آف پیپر ہوتا ہے. اصل چیز انسان کے اسکلز ہوتی ہیں اور اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اگر انسان کا مائنڈ سیٹ بالکل پیور ہو اور اس کے اسکلز اتنی امپروو ہو چکی ہوں کہ وہ ایک چیز کے اوپر پراپر طریقے سے کام کر سکے، تو پھر ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو وہ کوئی بھی برانڈ کے ساتھ لنک کر کے، یا وہ پھر کوئی ایسا برانڈ یا ویب سائٹ اس کے ساتھ لنک کر کے ان کے لیے اسٹریٹجیز بنا کے، ان کو اپنے اسکلز دکھا کے، اور ان کی ویب سائٹ پہ یا ویب لنک پہ ان کے لیے ٹریفک جنریٹ کر کے ان کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو اس چیز میں اپنا بزنس بنا سکتا ہے. ناظرین، یہ تھے لائق عابد علی، جو کہ واقعی میں یہ لائق ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نالج ہے، اور اس نے آخر میں نوجوانوں کو یہ بتا دیا کہ ڈگری میٹر تو کرتی ہے، لیکن ڈگری کے ساتھ اسکلڈ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار دا آل یو. تب تک کے لیے اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے عبد الوہاب کو. اللہ حافظ.